हालेलुया। पास्टर क्रिस जॉर्ज खुदा को बरकत दे। मसीह यीशु के अजीम और बेमिसाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें सलाह किया कि हम जिंदा खुदा के खौफ में रहते हुए, जिंदा खुदा के खौफ में रहते हुए चलें और उसकी पाक मर्जी को पूरा करें। आज हम गौर करते हैं खुदा का खौफ, खुदा का खौफ। और कलाम हमें सिखाता है जो कोई भी खुदा से डरता है खुदा उसकी हिफाजत करता है। जो खुदा के खौफ से डरता है खुदा उसकी हिफाजत करता है ताकि इब्लीस उसे छूने ना पाए और अपनी तरफ ना लगाए। आमीन। खुदा का खौफ, इसका जिक्र है 4 बातें हम 4 खौफ के बारे में खुदा के कलाम में से सीख सकते हैं। नंबर 1, दानाई का खौफ। किसका खौफ है? दानाई का खौफ, जो हमें पता चलता है कि दानाई के खौफ में रहना कितना ही अच्छा है। और दानाई के खौफ में रहने वाले लोग दानिशमंद होते हैं, वह हिकमत से चलते हैं। जिस तरह के खुदा यीशु मसीह के अंदर भी दानाई का रूह था, उसके अंदर 7 रूहें काम कर रही थी। इसलिए ज़बूर 111 हमें सिखाता है, उसकी 10वीं आयत, खुदावंद का खौफ। क्या अल्फाज हैं? खुदावंद का खौफ, दानाई। लफ्ज़ क्या है? दानाई। दानाई का शुरू है। खुदा करता क्या है? खुदा इंसान के अंदर खौफ डालता है ताकि वो नेक हो और नेक इरादा के साथ खुदा से लिपटा रहे। इसलिए लिखा उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद है। दानिशमंद वो है जिनको दानिश्वर भी कहा गया है, अक्लमंद भी कहा गया है। और वो खुदा के खौफ में जब रहते हैं तो खुदा उनकी उम्र के अय्याम भी बढ़ा देता है। खुदा उनकी जिंदगी के अय्याम ही सिर्फ नहीं बल्कि मुआशरे में भी उसकी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि खुदा का खौफ उसकी जिंदगी में होता है। आमीन। खुदा का खौफ इंसान को नेक जिंदगी बसर करने पर आमादा करता है। इसका खौफ, खुदा का खौफ इंसान को नेक जिंदगी बसर करने पर आमादा करता है। इसलिए कलाम में लिखा है खुदा तरसी। खुदा तरसी क्या होती है? खुदा से डरने वाले को कहते हैं खुदा तरस या खुदा तरसी। इसलिए खुदा तरसी मतलब खुदा से डरना है। ऐसा आदमी नेक जिंदगी बसर करता है जिसके अंदर खुदा का खौफ होता है और वो दानाई से चलता है। वो दाएं बाएं पीछे नहीं चलता बल्कि उसका रास्ता सामने होता है और उसकी मंजिल नजदीक हो जाती है और वो आसानी से कामयाब हो जाता है। आमीन। बच्चे ध्यान से करो बेटा। इसके बाद हम गौर करें, फिर जब कभी वो खुदा की इबादत करता है, उसकी सताइश करता है, तो खुदा की दानाई उसके अंदर है, खौफ उसके अंदर है, तो फिर वो हमेशा कायम रहता है, क्योंकि उसको कोई आगे पीछे करने वाला इंसान या शैतान नहीं होता।
یہاں پر بات انسان کی تو ہو رہی ہے، لیکن شیطان تو ہمارا ہے ہی دشمن۔ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں اس کا ذکر بڑھاتا ہے۔ ایوب خدا پرست ہے، صادق ہے، خدا کے کلام پر عمل کرتا ہے۔ اس نے تو لکھا ہے، یعقوب نے کہا میں سننے والے نہیں بلکہ عمل کرنے والے بنے، یہ عمل کرتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ایوب کتنی چیزیں اس کے اندر پائی گئی ہیں جی۔ یہ کویت کا رہنے والا ہے، یہ امیر آدمی ہے، اور یہ اوس کا زمین جو بھی ہے، یہ کویت کا علاقہ ہے، یہ عرب کنٹری میں آتا ہے۔ تو لکھا اوس کی سرزمین میں اور راستہ باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور کبھی سے دور رہتا تھا۔ آمین۔ خدا کا خوف، چار لفظ جو ہے ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں، چار خوف، جس طرح پہلا الفاظ تھا دانائی کا خوف۔ اب ہم نے غور کیا، نمبر 1 نیک خوف۔ یہ میں نے پہلے بتایا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب خدا کی حضوری کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ خدا انسان کے دل میں خوف ڈالتا ہے کہ خدا سے ڈرے اور اس کی عزت کرے اور اس کے حکموں پر عمل کرے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میں سننے والے نہیں بلکہ عمل کرنے والے بنے۔ اس لیے خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے، ملے گا دوسرا پطرس کے خط میں دوسرا باب 12 آیت میرے خیال میں وہاں لکھا ہے، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں، میں کامل ہوں، میں بدی سے دور رہتا ہوں، میں بدی سے دور بھاگتا ہوں، اور اگر وہ نجات نہ پائے، اگر وہ ایمان سے نہ چلی، تو کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں خدا پرست ہوں اور اس کی مرضی پر نہ چلے، تو کیا خدا کا خوف اس کی زندگی میں ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا اس کے اندر خوف پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر خدا کی حضوری کا احساس ہوتا ہے، اور وہ خدا اس کے اندر اس کے دل میں اپنا خوف ڈالتا ہے تاکہ وہ خدا سے ڈرے۔ یرمیا کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 39 آیت ہمیں کچھ سکھاتی ہے۔ بچوں کو خاموش کرائیں، بچوں خاموش ہو جاؤ۔ رائن، جان، اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا کا خوف اس کی زندگی میں ہوتا ہے، یعنی انسان کی زندگی میں، کہ وہ خدا سے ڈرے، تو پھر اس کی عزت بھی کرے اور اس کے حکم پر عمل کرے اور ہر قسم کی برائی سے نفرت کرے۔ یہ خوف نفسانی آدمی محسوس نہیں کرتا۔ کون سا آدمی؟ نفسانی آدمی خوف محسوس نہیں کرتا، اس کی زندگی میں خوف ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا کے کلام میں ہم غور کرتے ہیں، جو کوئی برائی سے نفرت کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ جی نقل ہے، میں پڑھنے لگا ہوں 39ویں آیت لکھا ہے، اور میں ان کو یک دل، یک فارسی زبان سے لیا گیا الفاظ ہے، فارسی زبان سے لیا گیا الفاظ ہے۔ سفیان بیٹا میں نے 2 دفعہ آپ کو سمجھا دی ہے، لیکن آپ باز نہیں آ رہے، بہت بری بات ہوتی۔
یا تو ماما کا آئی ہوئی ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ. کیا لکھا ہے؟ میں ان کو یک دل اور یک روش بناؤں گا، اور وہ اپنی اور اپنے بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے. آمین. بچے کی اگر اصلاح کی تربیت ہو گئی جس پر اسے جانا ہے تو وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے کبھی نہ پڑے گا. آمین. کیونکہ خدا انسان کے اندر خوف ڈالتا ہے، وہ نیک بن جاتا ہے اور اس کی اولاد بھی نیک ہو جاتی ہے. اگر ماں نیک ہے تو بیٹی اور بیٹا بھی نیک ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں کی صحیح تربیت نصیحت بچے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اور پہلی درسگاہ ہی ماں کی گود ہوتی ہے. اچھی ماں کی صفت پائی گئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اپنا سیدھا ہاتھ پیٹ پر رکھ کر دعا کرے، تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو اس بات کا علم ہو کہ میرے اندر خدا کا خوف ہے. کیونکہ ماں کے اندر خوف ہے تو بیٹے اور بیٹی کے اندر بھی یہ خوف ہوگا. یہ ہے دانائی کا شروع. آمین. پھر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے اور وہ اپنے بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے بھی ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہے گا، اور میں ان کے سے عہدی عہد باندھوں گا اور ان کے ساتھ پھر برائی نہیں بلکہ بھلائی کرنے کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے. آمین. اور میں ان سے اپنی عہد کروں گا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اپنا خوف ان کے دل میں ڈالوں گا اور وہ مجھ سے کبھی برگشتہ. بڑے لوگ نے برگشتہ ہو یا دنوں سمجھنے سانو اترا تو نہیں ویندہ جی میں مرضی تو کے فریچ انہوں ہی پائیے اپنے آپ تو دھوکا دیندے ہی نہیں پہ، پر زیادہ دیندے ہی اپنے آپ کو دھوکا نہیں. پر خدا جب اندر خوف ڈالتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اگر بنی رہے تو. آدم خدا سے ڈرتا تھا، آدم خدا سے ڈرتا تھا اور ہر چیز آدم سے ڈرتی تھی. اور جب آدم کا خوف خدا کی زندگی سے نکل گیا تو ہر چیز سے ڈرتا تھا. خدا تو چاہتا تھا کہ یہ عہد ہمیشہ کے لیے قائم رہے، لیکن آدم اور اس کی بیوی نے اس عہد کے ساتھ شکتی کی، خدا سے برگشتہ ہو گئے اور واپس نہ آئے. اس لیے لکھا ہوا ہے اے برگشتہ بچوں، اگر تم میرے خوف میں تھے تو واپس آ جاؤ، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں. اگر تم ایسا نہ کرو اور واپس نہ آؤ تو تم میرے گناہگار ٹھہرو گے اور ہمیشہ گناہگار رہو گے، اور میں تم کو ہمیشہ کی آگ میں ڈال دوں گا. اس لیے 41 ہے ہاں میں ان سے خوش ہو کر ان سے نیکی ہی کروں گا، ان سے نیکی کروں گا. یقیناً دل و جان سے میں اس ملک میں جس میں وہ رہے ان کے ساتھ رہوں گا. کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے. اور تمام بڑائی عظیم پھر جو میں لاتا ہوں اگر تم میرے ساتھ لپٹے رہے تو کبھی نہ لاؤں گا. آمین. اس لیے کلام مقدس میں کیا الفاظ پڑے گئے؟ ایوب خدا سے ڈرتا اور وہ بدی سے دور بھاگتا. کیا ہوتا ہے جڑا تو کوئی خدا دی راہ تے چلدا ہے نا، شیطان انہوں گمراہ کرتا ہے نہیں کہ نہیں کرتا.
تو جے باز آ جائے بچے آ رہے تاکہ شیطان دور ہو تو جے شیطان کو اپنا جپا مار تو اگر میں تقدیر راضی ہوں تو پھر آپ کو وہ گمراہ ہی نہیں کرے گا بلکہ آپ کی جیب میں بھی ڈلوائے گا۔ آمین۔ اس لیے کلام مقدس میں یہ بات آئی ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ میرے حکموں پر وہ عمل کرے اور ہر قسم کی برائی سے نفرت کرے۔ یہ خوف لسانی آدمی محسوس نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی کلام مقدس میں ہم میرے خیال میں 13 آیت پڑھیں گے۔ غور کیجئے، یہاں پر ہم غور کرتے ہیں کلام مقدس میں یہ بات آئی ہے۔ جی نکالا کسی نے بات بھی آئے لکھا ہے پھر اس نے کہا پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ کر کے بڑھنا چلا جی اور نہ مجھ سے پوچھ کر کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے قریب نہ کیا۔ آمین۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ خدا کے۔ اب یہاں پر تھوڑا سیکھ لیں، یہ ایک فرشتہ آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ فرشتہ آتا ہے اور وہ آ کر ابراہم سے مخاطب ہے۔ پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور اس سے کچھ نہ کر، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، تو خدا سے ڈرتا ہے۔ اس کی زندگی میں خوف شروع ہی سے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند نے اس پر 3 آزمائشیں بھیجی۔ کتنی؟ 3۔ نمبر ایک پہلی بات باپ کو چھوڑ دے۔ کس کو چھوڑ دے؟ باپ اور ماں کو چھوڑ دے۔ نمبر 1 باپ اور ماں کو چھوڑنا یہ انسان کے دل میں ایک ایسی خدا نے بات رکھی ہے جس کو کہتے ہیں محبت، وہ بھی باپ اور بیٹے کی، ماں اور بیٹے کی۔ اور اسی طرح کلام میں لکھا ہے کہ ابراہم تو خدا کا پہلا حکم کیا تھا؟ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے اور جہاں میں کہتا ہوں وہاں تو جا۔ آمین۔ اس نے کیا کہا؟ آمین۔ اس نے 50 باتیں نہیں سوچی ہوگی، اگر سوچ آئی بھی ہوگی تو اس نے کہا نہیں، بیٹے ماننا قربانی چڑھانے سے افضل ہے، بہتر ہے کہ خدا کا حکم ماننا۔ آمین۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، جہاں کہیں بھی مجھے لے کر جائے گا وہ میرے ساتھ جائے گا۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے اس نے کہا اے خدا جو تو نے کہا میں اس پر آمین کرتا ہوں۔ کیا آمین کی؟ کہ میں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑتا ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 اولاد ہی نہیں ہے۔ 24 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہے تو بھی خاموش ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا کس سے؟ پتھر سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا پہلا ہی حکم ہے جو میرے خوف میں رہتے ہیں ان کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ ہر چیز نہیں، جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اس لیے آسمان ٹل جائے، زمین ٹل جائے، خدا جو کہتا ہے وہ کبھی نہیں ٹلتا۔ کیا ہوا؟
25वें साल शादी के, 25वें साल। कितनी उम्र हो गई अम्मा जी की? जी, अम्मा जी की, अम्मा जी की कितनी उम्र है जब खुदा ने बेटा दिया? 90 साल। कितने? पैदाइश की किताब 12 बाब में लिखा है जब 65 साल अम्मा की उम्र हुई। किसकी? अम्मा सारा की उम्र 65 साल की हो गई तो उसका निकाह पढ़ा दिया गया। और उसके बाद 25 साल बाद, 65 और 25 कितने होते हैं जी? 100 मेरे 90 साल की हो गए। और खुदा ने उस पर फजल किया जब खुदा खुद आया और 7 फरिश्ते लेकर आए और उनको बरकत दी। उन्होंने खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद बरकत बख्शी और कहा आइंदा साल जब 25 साल पूरे हो जाएंगे, 24वें साल में खुदा ने बरकत दे दी। 25वें साल में खुदा ने उनको नरीना फर्जंद बख्शा। आमीन। दूसरी आजमाइश, 25 साल गुजर के औलाद नहीं मिली, 25वें साल खुदा ने औलाद दी। इसके बाद का जिक्र देखिए कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है खुदा ने फिर एक और आजमाइश में डाल दिया। वो क्या थी कि जो तेरा इकलौता बेटा है उसे मेरी नजर का मतलब ही कुर्बान है। शुक्रगुजारियां जो कुर्बानियां गुजारी जाती है, इसलिए शुक्रगुजारी के तौर पर इस काम को बयान करता है कि देने को तैयार हो गया और उसने अपने बेटे को लटा दिया और छुरी पकड़ ली और लकड़ियां नीचे लगा दी और उसके बाद आवाज आई, अब मैं जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है, तो खुदा से डरता है। अब गौर कीजिए, खुदा तरसी मतलब खुदा से डरने से इंसान ने जिंदगी बसर करता है। इब्राहिम अपने बाप के घर से निकला, चलता जा रहा है। चलते चलते उसकी फहरिस्त को अगर देखें तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? अब्रानियों के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत हमें क्या सिखाती है जी? बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो और अपने ताल्बों को जरूर बदला देता है। अगर हम ईमान की रूह से सीधे चलते रहे, हमारे अंदर कोई धोखा फरेब ना हुआ, तो हम नेक निष्ठी से खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करेंगे। इस इब्राहिम की तरह, इस अय्यूब की तरह। आमीन। इसलिए लिखा है वो कामिल है और खुदा से डरता और बुराई से दूर रहता है। देखिए इब्राहिम को देखिए, वो जान देर तक वफादार रहा और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। लिखा है वो ईमानदारों का बाप है। जो खुदा से डरते हैं उनका वो क्या है? बाप है। अब बाप से डरने वालों को क्या मिलता है? ज़बूर 111 की 5वीं आयत।
غور کیا آپ نے؟ اور ان کو جو اس سے ڈرتے ہو، جو ان سے خدا سے ڈرتے ہیں، وہ ان کو خوراک دیتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ آج 115 اور اس کی 13 آیت لکھا ہے، جو خدا سے ڈرتے ہیں کیا چھوٹے سمجھتے ہو؟ کیا چھوٹے کیا بڑے؟ وہ ان سب کو کیا چھوٹے کیا بڑے خداوند ان کو برکت دے گا، اسے برکت نہیں دے گا، عزت بھی بڑھائے گا، عمر بھی بڑھائے گا، اور اس کو اور زیادہ اس کی نسل کو بھی بڑھائے گا۔ آمین۔ لیکن تیری نسل بڑی، ابراہیم کی نسل بڑی، اور دیکھیے آج پوری دنیا میں ایمانداروں کی جماعت نظر آتی ہے۔ آمین۔ اس لیے کلام مقدس میں ہم غور کرتے ہیں کہ خدا ہمارے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ یہ والا پڑھیں گے، پھر باقی حصہ اگلے سنڈے دیکھیں گے۔ عبرانیوں کے نام، پالوس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ لفظ ہے، اس نے اپنی بشریت کے دلوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے، کس سے؟ خداوند سے۔ کس سے؟ لکھا ہے اسی سے، یعنی خداوند سے دعائیں اور التجائیں کی، جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے، ترسی کے سبب سے، ترسی کا مطلب خدا سے ڈرنے والا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ آمین۔ اس نے کیا کہا تھا؟ یسوع اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا دو۔ آگے کیا ہے؟ تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو خدا باپ کی تو مرضی یہ تھی کہ تو لوگوں کے لیے صلیب پر جان دے، اور اس نے دی، اور اس نے ہم سب کو بچایا، کیونکہ خدا ترسی کے سبب سے، کیونکہ وہ نیک تھا۔ اس لیے 4 خوف آگے چل کر سیکھیں گے۔ ابھی ٹائم کی قدر کرتے ہیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ لکھا اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں، اگر کسی کو سمجھ آ جائے کہ خدا یسوع مسیح کے اندر 2 چیزیں کام کرتی تھی، وہ انسان بھی تھا اور کامل خدا بھی تھا۔ انسان نیچے ہوتے ہوئے وہ کہہ سکتا ہے، انسان ہوتے ہوئے، کہ یہ کام نہ ہو، یہ بھی تھا، لیکن جب وہ روح میں ہوتا تھا تو پھر خدا سارے کام کرتے ہیں۔ آئیے خدا کا خوف جو دنائی کا شروع ہے، اس پر غور کیجئے کہ آیا ہمارے اندر نفسانی روح تو نہیں کام کر رہا؟ اگر انسان کے اندر، یعنی ہم سب کے اندر نفسانی روح کام کر رہا ہے تو اس کو ہٹائیں، تاکہ خدا کے خوف میں رہ کر خدا ترسی کا نیک روح کام کرے۔ خدا ہم سب کے ساتھ ہو۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔